अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 26 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन है। बात करेंगे नाजरीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो तनाव चल रहा है, जो कशीदगी है, जो झड़पें हुई हैं, जिसमें कुरम में सिविलियन ज़ख्मी हुए हैं, साथ खत्े में जो ग्रेट गेम इस टाइम पे खेली जा रही है, कौन कौन से ममालिक उसमें शामिल हैं इस खत्े को डिस्टेबलाइज़ करने में, इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। और खैबर पुख्तनख्वा नाज़रीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो कशीदगी आई है, उसके बाद खैबर पुख्तनख्वा दहशत गर्दी की जद में है। जो शहादतें हुई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन हुए हैं, उस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस मुश्किल घड़ी में खैबर पुख्तनख्वा में और पंजाब में जो दहशत गर्दी हुई है उसकी मज़म्मत की है। इस हवाले से भी नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, बढ़ती हुई दहशत गर्दी हो रही है इस टाइम पे खैबर पुख्तनख्वा में। एक तो उसकी बड़ी वजह जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन कशीदगी है। जो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ फ़िज़ाई कार्रवाई की थी पक्तिया बरमल के इलाके जो हैं वहाँ पे नंगरहार में, उसमें शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के ठिकानों को जो निशाना बनाया है, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है कि वहाँ पे सिविलियन बीच में शहीद हुए हैं। तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसमें यही है कि और जहाँ भी नाज़रीन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है उसमें कोलेटरल डैमेज होता है, आम लोगों की शहादतें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर पाकिस्तान का कहना है कि इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात थी, और उससे एक दो दिन पहले भी नाज़रीन हमने देखा कि पाकिस्तान ने कि ड्रोन्स पाकिस्तान के जो थे वो अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाओं में जो है वो निगरानी कर रहे थे, सर्वेलेंस पे थे, और मुकम्मल डेटा इकट्ठा करने के बाद ही पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है। और इसमें शिद्दत पसंदों की हलाकत हुई है जिसमें कमांडर भी शामिल हैं। ताहम उस साइड पे अफ़गान तालिबान जो हैं वहाँ पे एक तो मीडिया पे मुकम्मल पाबंदी है। अल जज़ीरा जैसे चैनल को उन्होंने रखा हुआ है, अपनी मन मर्ज़ी की ख़बरें वहाँ से आती हैं। तो पाबंदी के बायस वहाँ पे आप ओपनली रिपोर्टिंग तो नहीं कर सकते हो, ना ही अफ़गान तालिबान ने ये बोलना है कि हाँ पाकिस्तान ने ये हमला किया है, इतने दहशतगर्द टीटीपी के थे जो बीच में हलाक हो गए। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बंदे अगर एक शिद्दत पसंद दहशतगर्द भी उसमें हलाक हुआ हो, सपोज़, वो भी आपको वो नहीं दिखाएंगे, कोलेटरल डैमेज ही दिखाएंगे। जो आम शहरी ख़वातीन बच्चे जो बीच में शहीद हुए हैं उसी की बात की जाएगी, और उसी की बात अफ़गान हुकूमत कर रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं नाज़रीन जो हमला हुआ है, तनाव में इजाफ़ा हुआ है। 2 दिन मुसलसल रात को जो पाकिस्तान के पाक अफ़गान मुहम्मद बॉर्डर जो है उस पे लंडी कोतल पे जनूबी सेक्टर का जो इलाका है, लंडी कोतल बाज़ार जो है, ज़ख़खेल है, और कुरम की जो इलाके हैं मरगान और नवी कले, यहाँ पे उन्होंने माटर गोले जो हैं वो दागे हैं। पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है। और वहाँ पे जो उनकी चेक पॉइंटें थी जो वो टैंक इस्तेमाल कर रहे थे, रशियन टैंक जो इस्तेमाल कर रहे थे, और दीगर टैंक जो उनके पास फ़िलहाल मौजूद हैं, उनसे पाकिस्तानी पोस्टों को उन्होंने निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में भारी हथियार का इस्तेमाल किया, और फिर एक आध घंटा ये फायरिंग चलने के बाद दोनों तरफ से फिर खामोशी हो गई। मगर इसमें जो कुरम का इलाका है, मरगान और नवी कली, जो अफराद 50 साला अहमद, 18 साला उमर, 12 साला सायरा बीवी और 6 साला अयाज बीच में ज़ख्मी है, जो हॉस्पिटल में है। जो उनके माटर गोले गिरे हैं ये उसमें बीच में ज़ख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन नाज़रीन कशीदगी उरूज पे है, और अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान से फ़िज़ाई जो कार्रवाई पाकिस्तान ने की है उसका बदला लेने का भाई ऐलान किया है। अब ये जो झड़पें हैं नाज़रीन, उन्होंने वजाहत कर दी है उनके एक तर्जुमान ने कि ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो झड़पें चल रही हैं ये बदला नहीं है, बदला हमने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से लेना है। उसके बाद नाज़रीन हम देख रहे हैं कि मुसलसल खैबर पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफ़ा हो रहा है। ये जो डिटेल आपके सामने नाज़रीन मैं रख रहा हूँ इस टाइम पे, शुमाली वज़ीरिस्तान शीवा के इलाके में जो मियामी कली है, मियामी काबिल खेल, वहाँ पे तो एक गवर्नमेंट हाई स्कूल जो था, पुराना जो था गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसको और ड्रोन हमले उस पर हुए हैं। 80% उस स्कूल को बारूदी मवाद लगा के जो है वो तबाह कर दिया गया है। बनू हसन खेल में मस्जिद में 3 सरकारी भाई मुलाजिमीन जो थे, जो 2 कांस्टेबल थे पुलिस में और एक
کمشنر آفس میں کام کرتا تھا، ان کو نماز کے دوران 10 سے 12 شدت پسند جو ہے وہ مساجد میں آئے، مسجد سے ہی ان کو اٹھا کے لے کے گئے عشاء کے ٹائم پہ، اور اس میں ناظرین جب پتہ چلا تو 2 کانسٹیبل تھے اور 1 کمشنر آفس تھا، تو ہم خیال یہی آیا کہ اللہ خیر کرے، کیونکہ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو ان کو اغوا کرتے ہیں، کڈنیپ جب کر لیتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ اس کی کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں اس کے بعد. تو اب ان کی جو ہے 2 بھائیوں کی جو ان کو شہید کر دیا ہے، اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ برآمد کر لی گئی ہیں. یہ جو اٹھائے گئے ہیں ناظرین، سعید اختر کمشنر آفس جو ہے یہ اب تک غائب ہے، ان کی تحویل میں ہے. اب چونکہ کمشنر آفس میں تھے، مکمل معلومات اس کی کر رہے ہیں وہ. پولیس کانسٹیبل امجد اور اس کا جو دوسرا کانسٹیبل ہے حضرت اللہ، ان کو جو ہے بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے. لنڈی کوتل میں پولیس اہلکار سفیر خان اپنے چھوٹے بچے 7 سالہ بچے کے ساتھ جا رہے تھے، اس دوران شدت پسند دہشت گردوں نے اس پہ فائرنگ کر دی، دونوں بیچ میں زخمی ہو گئے. اب دونوں کی شہادتیں جو ہیں، 7 سالہ بیچارہ طلحہ جو ہے بے گناہ بچہ ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ ہے، وہ بھی بیچ میں شہید ہو گیا ہے. باجوڑ نوے کلی کے قریب ناظرین بابیل اسکواڈ پہ جو ہے وہ شدت پسندوں نے فائرنگ کھول دی تھی، 4 پولیس اہلکار اس میں شہید ہو گئے، 2 زخمی ہیں. یہ جو زخمی ہو گئے ہیں یارزادہ، یہ جو شہید ہو گئے ہیں کانسٹیبل یارزادہ، داؤد خان، عمران اور سراج. پولیس لائن باجوڑ میں ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی گئی. شمالی وزیرستان ایشام میں ناظرین پاک افغان سرحد کے قریب جو ہے وہاں پہ جھڑپیں ہوئی ہیں، 3 جوان جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں جس کی خبریں آ رہی ہیں، اور 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اسی طرح ناظرین جو دیگر کارروائیاں ہیں، 1 پولیس اہلکار اور 2 پولیس اہلکار جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں. تو 24 گھنٹے کے اندر اگر آپ خیبر پختونخوا دیکھیں تو اس میں 13 سے 14 سیکیورٹی اہلکاروں کو اب تک شہید کیا جا چکا ہے. پاکستان سیکیورٹی فورسز نے بھی اگر 48 گھنٹے دیکھیں تو 48 سے 50 شدت پسند دہشت گردوں کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اب تک ہلاک کر چکے ہیں. مگر اگر 48 گھنٹے ناظرین دیکھیں تو اس میں 20-22 جو ہے ہمارے سیکیورٹی اہلکار اور شہری جو ہیں وہ بیچ میں شہید ہو گئے ہیں. تو آدھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. اب خیبر پختونخوا میں حالات یہ بن گئے ہیں کہ یہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے. اب باجوڑ میں جو شہادتیں ہوئی ہیں پولیس کی، جو ابابیل اسکواڈ ہے جس کو 4 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا گیا، اس پہ ایک بیان جو ہے آیا ہے اور انکوائری طلب کی ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے. اور یہ جو باقی شہادتیں ہوئی ہیں ان میں جو اس ٹائم پہ صوبائی حکومت ہے وہ غیر حاضر ہے، نہ وہ جنازوں میں آپ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو وہ اس ٹائم پہ ایک سائڈ پہ ہے. صوبائی حکومت ناظرین اس کو بیٹھنا پڑے گا، پھر بھی صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں سیکیورٹی فورسز کی، وہاں پہ ان کو گھر گھر جانا پڑے گا، اپنی پولیس فورس کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ ان کو کھڑا ہونا پڑے گا ایسے حالات میں جب پورا صوبہ دہشت گردی کی ایک زد میں ہے. ناظرین یہ جو اس ٹائم پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے فضائی کارروائیاں کی ہیں، اس کا پاکستان نے، آپ نے دیکھا کہ سفارتی کوششیں پاکستان نے کی وہ ناکام ہوئی. اور اس میں ناظرین 3 ممالک جو آپ سعودی عرب ریاض میں جو ہے وہ مذاکرات ہوئے، ترکی استنبول میں مذاکرات ہوئے، قطر دوحہ میں مذاکرات ہوئے، ایران نے بیچ میں کوشش کی، چین نے بیچ میں کوشش کی، مگر اس میں ناکام رہے. اور افغان طالبان تحریری طور پہ دینے کو تیار نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہیں کریں گے اور ٹی ٹی پی ہماری سرزمین استعمال نہیں کرے گی. یہ وہ لکھ کو دینے کو تیار نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ ناظرین ہم بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی تعداد افغانستان میں زیادہ ہے، جو روس کے وزیر خارجہ کے ترجمان نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ 7,000 سے زائد مسلح ٹی ٹی پی اس ٹائم پہ افغانستان میں موجود ہیں. اسی طرح دیگر 23,000 دہشت گرد جو ہے ٹی ٹی پی سمیت، مگر سب سے زیادہ وہاں پہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ 7,000 کی لیڈ سے زیادہ ہے. جو دیگر داعش خراساں کے لوگ ہیں وہ بیچ میں 3,000 کے قریب ہیں. مختلف 22 تنظیمیں اس ٹائم پہ 23,000 دہشت گردوں کو افغانستان میں اس ٹائم پہ وہ موجود ہیں، پناہ گاہیں اس کی موجود ہیں، جس سے تاجکستان کو، چین کو، پاکستان کو، پورے خطے کو ان دہشت گردوں سے خطرہ ہے. پاکستان نے اپنی سفارتی کوششیں کی، مگر ناظرین یہاں پہ جو گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا.
چین کا جو اثر رسوخ ہے پاکستان میں، افغانستان میں، وہ نہیں چاہتے کہ چین جو ہے افغانستان میں سرمایہ کاری کرے، اور پاکستان میں جو سرمایہ کاری انہوں نے کی ہے کہ وہ آگے بڑھے۔ تو چین کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی جو 3 بڑی طاقتیں ہیں اس ٹائم پہ اگر دیکھیں، انڈیا تو ملوث ہے، جو پاکستان کا موقف ہے کہ انڈیا پاکستان میں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں پوری سپورٹ جو ہے وہ طالبان کر رہے ہیں انڈیا کی، اور یہ انڈیا اور افغانستان مل کے جو ہے وہ پاکستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ مگر ناظرین، امریکہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے، اور اسرائیل کی طرف سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہی وہ گریٹ گیم ہے چائنا کو روکنے کے لیے۔ یہ جو اسلحہ چھوڑا گیا تھا $7.2 بلین کا، یہ ایسے نہیں چھوڑا گیا تھا۔ یہ جو شدت پسند دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ پورے جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں اس میں زیادہ متاثر جو ہے وہ پاکستان ہے، اور اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے۔ چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم پہ یہ سب کچھ مسلط کیا گیا ہے۔ حالانکہ پاکستان کی اگر دیکھی جائیں تو امریکہ صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، مگر ان کے اپنے اہداف ہیں جو انہوں نے پورے کرنے پڑتے ہیں، جو امریکہ پورا کرتا ہے ہر طریقے سے۔ انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے میں اب پاکستان کے بارے میں جو گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے افغانستان اور پاکستان، اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں 5 سال لگانے، 6 سال لگانے، 10 سال لگانے۔ بہرحال پاکستان نے یہ جو فضائی کارروائیاں کی ہیں، اس میں پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغان طالبان کو ٹیبل پہ لایا جائے۔ یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو پریشر میں لے کے آنا ہے کہ وہ کسی طریقے سے آئیں۔ اس سے پہلے افغان شہری، افغان مہاجرین جو ہیں، وہ بھی افغان طالبان کے رویے کے باعث جو ہے وہ لاکھوں افغان شہریوں کو پاکستان سے بے دخل کرنا پڑا۔ اس سے پہلے ہم یہ ٹیکٹس اپنے استعمال کرتے تھے کہ افغانستان پہ تھوڑا پریشر ڈالنے کے لیے افغان شہریوں، جو افغان مہاجرین پاکستان میں تھے، ان کو ہم بھجواتے تھے، تو وہاں پہ اشرف غنی اور حامد کرزئی پھر مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ مگر افغان طالبان نے اپنے لاکھوں شہریوں کو بھی نہیں دیکھا، اور وہ بھی پاکستان نے بھجوائے، مگر انہوں نے طالبان کے سر سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ چونکہ ان کے نظریات ایک ہیں، اس لیے وہ کمپرومائز نہیں کر رہے۔ تحریری طور پہ لکھ کے دینے میں کیا حرج ہے؟ اب اس کا ناظرین ذمہ دار کون ہے؟ زیادہ تر یہی کہا جا رہا ہے کہ بارڈر سے دہشت گردی، شدت پسندی جو روزانہ کے حساب سے تشکیلیں ہو رہی ہیں، کوئی دو رائے نہیں ناظرین کہ ہماری سیکیورٹی لیپس ہیں، اور جو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یار وہاں پہ یہ مسئلہ ہے، وہاں پہ یہ مسئلہ ہے، بہرحال بارڈر کراس کر کے، فینسنگ کو کاٹ کے پاکستان میں یہ شدت پسند دہشت گرد درجنوں کے حساب سے، روزانہ کے حساب سے داخل ہو رہے ہیں۔ اس میں جو پاکستان کا موقف ہے کہ یہ بارڈر جو ہے، یہ 2640 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے، اس پہ ایسے دشوار گزار راستے ہیں، برفیلے راستے ہیں، جہاں پہ چوکیاں 10 کلومیٹر، 12 کلومیٹر، 15 کلومیٹر، 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، اور یہاں پہ کوئی ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتا، اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے کہ چپے چپے پہ، آدھے کلومیٹر پہ، ہاف کلومیٹر پہ ہم ڈرون سرویلنس کریں، اور دفاعی نظام وہاں پہ جو جتنا بھی ہے اپنا، وہ مکمل طور پہ ہر چیز کو کنٹرول کریں۔ سیکیورٹیز کیمریز ہوں، کواد کاپٹر ہر 50 میٹر پہ، 100 میٹر پہ ہو، نفری وہاں پہ بڑھا دی جائے، تو وہ وہاں پہ پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ اتنا زیادہ فنڈ پاکستان جو ہے، ویسے بھی اکانومی ہماری بڑی کمزور ہے، تو ہم اسی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں بیچ میں، کہ ہمارے پاس اس طرح کا ہم اس کو پراپرلی مینیج نہیں کر پا رہے۔ بہرحال اس میں جو بڑا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا بارڈر ہو، جب تک وہ دو ممالک آپس میں اس کو مینیج نہیں کریں گے، پھر اس کا مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم ایران کے ساتھ 904، انڈیا کے ساتھ 3340، اور یہ 2640 کلومیٹر کا درد سر بنا ہوا ہے۔ ایران، پاکستان، انڈیا، پاکستان وہ پراپرلی اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ انڈیا یہ اپنا افغانستان جو ہے وہ بارڈر کو مینیج نہیں کر رہے، اور در اندازی کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ اب پاکستان ناظرین آگے کیا کر سکتا ہے مزید؟ کیونکہ یہ جو خون ریزی ہو رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی یا بی ایل اے، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ، یا خیبر پختونخوا کی جو کردن تنظیمیں ہیں، حافظ گل بہادر گروپ، جماعت الحرار، یہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں، کیا یہ کسی ضلع کو قبضہ کر لیں گی، کسی تحصیل کو قبضہ کر لیں گی؟ یہ استطاعت بھی ان میں نہیں ہے، کیونکہ وہ گات لگائے حملہ کرتے ہیں، اور بازار پہ آ کے ایک 5-6 منٹ کی ویڈیو بنا کے پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ہاں، ان کے ٹھکانے موجود ہیں،
ٹرائبل ایریاز میں کورم میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، باجوڑ میں، مہمند میں اور خیبر میں ان کے ٹھکانے موجود ہیں، جو وہاں کے لوکل عوام کو بھی پتہ ہے کہ اتنے فاصلے پہ اتنے ان ایریاز میں ان کے ٹھکانے موجود ہیں. مگر مکمل علاقے قبضے میں لینا اور اس کو مینٹین رکھنا یہ کر نہیں سکتے، نہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے. مگر چونکہ شدت پسندی، دہشت گردی، خون ریزی ہو رہی ہے، اور یہ خون ریزی کب تک چلتی رہے گی ناظرین؟ اگر اسی طرح چلتا رہا، ہم نے 2007، 2010، 2011، 2012، 13، 14 میں دیکھا کہ جو دہشت گردی عام پبلک میں ہو رہی تھی، اب اللہ کرے، اللہ خیر کرے، یہ اس رخ پہ نہ جائے. اب تک تو سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور سیکیورٹی فورسز بھرپور مقابلہ کر رہی ہیں ہماری فرنٹ لائن پہ. پولیس جو ہے وہ شہادتیں دے رہی ہیں، ہماری فوج، افواج، ایف سی، یہ سارے جو ہیں یہ اپنے بارڈر کو سیو کرنے کے لیے، عوام کی جان و مال کو تحفظ دینے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں جو ہیں وہ اس ٹائم پہ دے رہے ہیں. افغانستان، وہاں پہ ناظرین جو حکومت کی تبدیلی کا جہاں تک تعلق ہے، تو پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ٹیبل پہ پاکستان بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ٹیبل پہ نہیں آ رہے. اب پاکستان نے مزید آگے سٹرائکس ہی کرنی ہے، اور افغان طالبان نے اب یہ جو پاکستان پہ حملے کا کہا ہے کہ ہم سیکیورٹی پہ حملہ کریں گے، اس میں یہ ڈرونز استعمال کریں گے، کوارڈ کاپٹر استعمال کریں گے، ٹینک جس طرح رشین ٹینک اور دیگر ٹینکس ان کے پاس ہیں، مارٹر گولے، اور 30-31 مقامات سے جس طرح اکتوبر میں کابل پہ حملہ ہوا نور ولی مسعود کو، جو ٹی ٹی پی کے سربراہ ہیں، پاکستان نے اس کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا، مگر وہ بچ نکلے تھے. اس ٹائم پہ انہوں نے گاڑی وغیرہ چینج کر لی تھی، تھوڑے ہی چند منٹوں کا فاصلہ تھا کہ ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی. اس میں پاکستان نے انٹیلیجنس بیس کارروائی پہ یہ کارروائی کی تھی، جو نور ولی مسعود کے خلاف کابل میں اور قندھار میں جو پاکستان نے کارروائیاں کی تھی. اس کے بعد ناظرین اکتوبر میں یہ کارروائی ہوئی، چند ہی دنوں میں 12-10 اکتوبر کو پھر انہوں نے 31-30 مقامات سے پاکستان کے مختلف علاقوں سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ شروع کر دی. تو اسی طرح کا یہ حکمت عملی اپنائیں گے، اس میں تھوڑا اس بار یہ چینج لے کے آئیں گے کہ زیادہ بھاری ہتھیار استعمال کریں گے، ڈرونز وغیرہ استعمال کریں گے، تاکہ زیادہ نقصان ہو سکے اور اپنے عوام کو دکھایا جا سکے. اس کے بعد پاکستان جو ہے اس کا بھرپور جواب دے گا. تو آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ پھر پاکستان، جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. ایک حملہ کرنے کے بعد لوگ اکثر سوال کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ ایک ہم نے فضائی حملہ یہ کیا اور کابل میں سے پہلے کیے، تو پاکستان خیبر پختونخوا میں شدت پسندی اور دہشت گردی کتنی بڑھ گئی ہے. تو وہ تو بڑھنی ہے. ان کے جو مطالبات ہیں، جو انہوں نے کرنا ہے، جو انہوں نے کر گزرنا ہے، انہوں نے تو اپنی جان ہتھیلی میں رکھی ہے. ان کو موت کا کوئی خوف نہیں ہے. انہوں نے تو آ کے لڑنا ہے. یہاں پہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی موت سے نہیں ڈر رہے، یہ بھی اپنی سرزمین کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے لڑنا ہے اور انہوں نے حملے کرنے ہیں. یہی خون ریزی ان کا کام ہے، انہوں نے اس کو جاری رکھنا ہے. تو پاکستان نے جب اس کی جڑ تک آپ پہنچیں گے ناظرین، اگر آپ ایک حکومت ہوتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ یہ حملے جو ہے یہ انڈیا کر رہا ہے اور افغانستان کر رہا ہے، اور انڈیا افغانستان کے تھرو جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں یہ حالات اس نے خراب کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے دہشت گرد افغانستان میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. تو آپ کا دشمن کون ہو گیا؟ افغان عوام کو ہم نے اپنا دشمن نہیں بنانا. افغان حکومت جو مسلط ہے اس ٹائم پہ، جو زبردستی کا قبضہ انہوں نے جما رکھا ہے، جو پاکستان کا موقف ہے کہ یہ قبضہ گروپ ہے. جس دن سے پاکستان نے قبضہ گروپ کا ورڈ استعمال کیا ہے، تب سے ناظرین یہ موجودہ افغان طالبان کی رجیم کو چینج کرنے کے لیے پاکستان سیریسلی سوچ رہی ہے. اب اس پہ یہ جو گریٹ گیم چل رہی ہے، یہ بیچ میں ایک بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے کہ امریکہ بھی اس میں ملوث ہے، اسرائیل بھی ملوث ہے. اسرائیل اور بھارت تو پہلے سے کہا جا رہا ہے افغانستان اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، مگر امریکہ جب تک ہے تو یہ ایک طرف پاکستان کو بول رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ طالبان کی رجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف پورے خطے میں جو ہے وہ حالات اس قدر خراب کر دیے، اپنا اسلحہ چھوڑ کے شدت پسندوں کے ہاتھ میں وہ جدید اسلحہ ہے جو میرے خیال میں پاکستان سیکیورٹی فورسز کے پاس بھی نہیں ہے. نائٹ گگل استعمال کر رہے ہیں. پاکستان سیکیورٹی فورسز دنیا کی بہترین فورس ہے، اور افغان طالبان یہ پراکسی وار میں گات لگائے بیٹھے رہنا اور ایک منظم اور ریگولر فورس وہ ہے نہیں. تو پاکستان افغان طالبان کی موجودہ رجیم کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر یہ افغانستان حملہ بھی کرتا ہے اور پھر 10-12 دن یہ جنگ چلتی ہے، تو اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان ان کے جو طالبان، جو افغان طالبان امارات اسلامی کے
قائدین ہیں، اس پہ پھر پاکستان حملہ کر سکتا ہے۔ ویسے بھی حالات تو خراب ہیں، اس سے زیادہ مزید کیا خراب ہوں گے۔ پاکستان کو اپنے بارڈر کو ٹائٹ رکھنا پڑے گا۔ پہلے تو کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو ٹیبل پہ لایا جا سکے، ان کو بٹھایا جا سکے، مگر وہ بیٹھنے کو تیار ہے نہیں۔ کسی بھی معاملے میں ٹی ٹی پی کے خلاف وہ کارروائی کرنے سے کترا رہے ہیں۔ ان کو ڈر ہے کہ وہاں پہ پھر وہ داعش کے ساتھ مل جائیں گے یا ہمارے خلاف اپوزیشن بن جائیں گے، لہذا پاکستان کو ناراض کرنا بہتر ہوگا، مگر ٹی ٹی پی کے ساتھ پنگا نہیں لینا۔ ان کے ساتھ ہم نے جنگیں لڑی ہیں، وہ ہماری آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، لہذا پاکستان کو ناراض کرنا ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کو بھی طے کرنا پڑے گا، جب ان کی وہاں پہ جڑیں موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں، تو پھر ویسے بھی نقصان تو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ 2021 میں افغان طالبان کی حکومت دیکھیں جو اقتدار میں آئے اور ہزاروں ٹی ٹی پی قیدیوں کو اشرف غنی نے جیلوں میں بند کیا تھا، ٹی ٹی پی کو، ان کو انہوں نے رہا کیا۔ ان کی رہائی کے بعد حالات خراب ہوئے، اور 2021 کو دیکھیں، 22 کو دیکھیں، 23، 24، 25، 26 مسلسل پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جب تک آپ کے ملک میں دہشت گردی ہوگی، آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ دہشت گردی کی ورلڈ انڈیکس میں پاکستان کا دوسرا نمبر ہے۔ یہ دبا بھی آپ کو ختم کرنا پڑے گا اور اپنے بارڈر کو ٹائٹ رکھنا پڑے گا۔ کم وسائل میں ون سائیڈڈ مینج کرنا بڑا مشکل ہے، مگر پاکستان کو اب اس پہ سیریسلی سوچنا پڑے گا اور اس کو مینج کرنا پڑے گا۔ ہم نے ویسے بھی تجارت جو 72%، 70% افغانستان ان بارڈر پہ کر رہا تھا، وہ تو پاکستان نے بند کر دی ہے۔ وہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ 3 ارب لوگ ہمارے بارڈر پہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے بارڈر کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ 3 ارب آدھی آبادی، آدھی دنیا ہو گئی۔ چاہیے تو یہ کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی، اور جو ہمارا اس سے اچھا دوست ہے چائنا، اس قابل ہم نہیں ہوئے کہ چائنا میں ہم اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ پیش کر سکیں اور وہ ایکسیپٹ کریں، اور صرف گوشت پہ آپ کام کریں۔ چائنا میں اتنا گوشت کھایا جاتا ہے، بیف پہ، مگر بدقسمتی سے وہ اس ٹائپ کے سلائٹر ہاؤس ہم نہیں بنا پا رہے۔ چین کا بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے، پیکنگ ہماری صحیح نہیں ہوتی، مال ہمارا زبردست ہوتا ہے مگر پیکنگ اور مذبح خانے ہمارے صحیح نہیں ہیں۔ تو پاکستان کو ان دوست ممالک سے فائدہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ 1 ارب 50 کروڑ کی آبادی چین کی ہے، اگر آپ کے اس سے اچھے تعلقات ہیں تو کم از کم یہ مارکیٹ بھی آپ کور کر لیتے تو پاکستان کو 25 سے 30 ارب ڈالر کا فائدہ ہوتا۔ صرف گوشت کی مارکیٹ میں آپ 10-15 ارب ڈالر جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ اتنا گوشت جو ہے وہ چائنیز کو چاہیے۔ اسی طرح انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات 1948 سے ہی خراب ہیں۔ 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، وہاں بھی ہم تجارت نہیں کر پا رہے۔ افغانستان کے ساتھ تجارت 4 کروڑ کی آبادی ہے، وہ بھی بند ہو گئی ہے۔ 9 کروڑ کی آبادی ایران کی ہے، ان کے ساتھ بھی ہماری تجارت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ مشکلات آپ کو آ رہی ہیں۔ پیسہ پھر کدھر سے آئے گا پاکستان میں؟ وہی جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں بیرونی ممالک میں، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ترسیلات ذر آ رہی ہیں، اس سے پاکستان تھوڑا بہت چل رہا ہے۔ باقی پاکستان میں کارخانے بند ہیں، کاروبار بند ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہے، غربت میں کس حد تک اضافہ ہو گیا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ کروڑوں لوگ مزید غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے، مگر اس کا راستہ بھی نکالنا پڑے گا۔ جب تک آپ جڑ کو نہیں پکڑیں گے، افغان طالبان نے بس ایک قسم کھائی ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو نہیں چھوڑنا اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا ہے، تو پھر پاکستان کو مزید دیر نہیں کرنی پڑے گی۔ 2026 ویسے بھی افغان طالبان کی حکومت کا تبدیلی کا سال ہے، جو پاکستان نے طے کیا ہوا ہے۔ جو مختلف ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان نے دوست ممالک کو بات چیت کرنے کے بعد، دوست ممالک چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، چین سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ چین ہے، ساتھ قریب میں جو ہے وہ ایران سے بات کرنی پڑے گی، اور وسطی ایشیا کے ممالک جو ہیں، جو لینڈ لاک ہیں، جو افغانستان کی طرح لینڈ لاک ہیں اور ان کی سرحد پہ پڑے ہیں، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، قازقستان، ان ممالک کے ساتھ پاکستان کی پہلے سے بات چیت چل رہی ہے۔ امریکہ کو راضی کرنا، مگر وہ یہاں پہ گریٹ گیم میں بھی ہے، اور امریکہ پاکستان کو ہاں بھی کر رہا ہے اور گریٹ گیم میں بھی انوالو ہے، تو وہ سٹیپ پاکستان کو خود اٹھانا پڑے گا۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ان کو مسلط کرنے والے جو دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا پہ آ چکا ہے شروع میں ہی، کہ پاکستان کی مدد سے یہ پراکسی طالبان جو ہے یہ آئے ہیں، یہ ٹولہ ہم نے ہی غلطی سے مسلط کیا ہے، ہمارے ہی پیچھے پڑ گیا۔ اس ٹولے کو ختم کرنا اب پاکستان کی ایک ریگولر فورس ہے، وہ آسانی سے کر سکتی ہے۔ مشکلات آئیں گی، ٹائم لگے گا، مگر امریکہ
اور نیٹو ممالک جس طرح یہاں پہ لڑے ہیں وہ ادھر سے آ کے یہاں پہ ان کی فورس 10,000 12,000 15,000 اور پھر ان کے حملے ہونا، ان پہ حملے ہونا. پاکستان جو ہے یہاں پہ آپ کے بارڈر کے ساتھ پڑا ہوا ہے. پاکستان کہیں جانے والا نہیں ہے. تو پاکستان نے کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا، مگر وہاں پہ جو اس ٹائم پہ پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں چل رہی ہیں اور جو پناہ گاہیں وہاں پہ ہے اور جس کو سپورٹ ایک ریاست کر رہی ہے افغان طالبان کی، تو اسی لیے پاکستان کو پھر آگے جا کے افغانستان کی موجودہ رجیم کو چینج کرنا پڑے گا. پہلے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ طریقے سے ان کو ٹیبل پہ بٹھائے. ٹیبل پہ یہ نہیں آتے ہیں. کسی بھی طور پہ ان کو TTP کو چھوڑنا پڑے گا اگر یہ TTP کو نہیں چھوڑتے. اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں خون ریزی ہوتی رہی، بلوچستان میں خون ریزی ہوتی رہی، پاکستان میں خون ریزی ہوتی رہی، تو پھر آگے جا کے افغان طالبان کا دوسرا راستہ ہے نہیں. پاکستان نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دینا ہے. فضائیہ ناظرین ان کی نہیں ہے. جس طرح میں نے کہہ دیا کہ وہ گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، گوریلا وار میں ایکسپرٹ ہیں. اس کے لیے ناظرین ماحول نہیں بن رہا. جو گریٹ گیم چل رہی ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اس ٹائم پہ ٹینشن ایک ایران کے قریب چلی آ رہی ہے. امریکہ ایران پہ حملہ کرنا جا رہا ہے، تو اس کو بھی پاکستان بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے. اس لیے یہ اس میں ٹائم لگ رہا ہے. آگے جا کے اگر ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات ہوتے ہیں، اللہ کرے جنگ نہ ہو، قریبی ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، پڑوس پہ ہے، وہاں پہ آفت آتی ہے، جنگ آتی ہے جس میں ہزاروں افراد کی جانیں جا سکتی ہیں اور ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. پاکستان پہلے سے ہی اس بارڈر پہ کافی الرٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر حکومت چینج ہوتی ہے تو وہاں پہ اسرائیل آپ کے قریب آ جاتا ہے. امریکہ اور اسرائیل کی من مرضی کی حکومت ہی آئے گی نا، پھر بلوچستان میں حالات مزید خراب ہوں گے. تو پاکستان ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.